अर्श पर हलचल मच जाती है। फजर की नमाज के बाद जो बंदा भी ये तस्बीह पढ़ता है, सारा दिन जो भी मुंह से बोलते जाओगे वो मिलेगा। वो फजीलत वाली तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में इरशादे बारी ताला है और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर ग्रोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान का ग्रोह, औलिया का ग्रोह, सालेहीन का ग्रोह, शहीदों का ग्रोह वगैरह, जबकि दूसरी जानी मुशरिकीन का ग्रोह, मुर्तदीन का ग्रोह, मुनाफिकीन का ग्रोह, फसाको फजार का ग्रोह वगैरह। अदालत कायम होगी और हक सुब्हाना व तआला फरिश्तों की मायत में नज़ूले इजलाल फरमाएंगे। अदालत की हर तरफ फरिश्ते सफ़े बनाए खड़े होंगे। मलाइका, अंबिया, औलिया और शोहदा बतौरे गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरिम से अल्लाह सुब्हाना व तआला आगाज फरमाएंगे कि क्या मैंने तुझे सोचने और समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे? क्या मैंने तुझे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें नहीं दी थीं? इब्ने आदम कहेगा कि मेरे पाक परवरदिगार, सब कुछ ही आपने मुझे अता किया था। तो फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि फिर तूने शिरक क्यों किया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब क्यों की और मेरी नाजिल करदा हिदायत यानी कुरान मजीद के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर क्यों नहीं की? तो इस पर इब्ने आदम अपनी दाएं जानिब देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं जानिब देखेगा तो आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, ए अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे फिर से दुनिया में भेज दे तो मैं मौहद बनकर रहूंगा। फिर दूसरे मुजरिम से अल्लाह सुब्हाना व तआला सवाल करेगा कि क्या मैंने तुझे मालो दौलत, इज्जत, अहलो अयाल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा कि या अल्लाह, सब कुछ दिया था। तो इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्ने आदम कहेगा कि या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका व खैरात किया, कुरान पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, इस इब्ने आदम के मुंह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते लब्बैक व सादी का या रब्बी कहते हुए उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, अब तेरे आज़ा गवाही देंगे। इस पर बाईं रान कहेगी, ए अल्लाह, ये शख्स नमाज, रोजा, सदका व खैरात को बस नेक लोगों में शामिल रहने के लिए किया करता था, लेकिन अपने दिल से काफिरों का कल्चर, काफिरों के त्यौहार और काफिरों के तहजीब व तमद्दुन पसंद करता था। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका और दे दे तो मैं मोमिन बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा कि क्या मैंने तुझे आली मनसब, इज्जत, बीवी, बच्चे, आरामदेह घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह, सब कुछ दिया था। तो अल्लाह सवाल करेगा कि फिर तुम मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए? वो कहेगा, या अल्लाह, काफिरों की ताकत, कुव्वत और गलबे से खौफ ज़दा होकर। फिर अल्लाह फरमाएगा कि क्या मैं इस बात का ज्यादा हकदार नहीं था कि तुम मुझसे डरते? वो कहेगा कि या अल्लाह, तू था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? मैं तो देखने वाला था। अल्लाह फरमाएगा कि जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हम भी तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में वापस भेज दे तो मैं आपकी और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूंगा। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में एक और मुजरिम पेश किया जाएगा तो अल्लाह उससे सवाल करेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में इख्तियार और इख्तियार नहीं दिया था? तो वो कहेगा, या अल्लाह, दिया था। तो अल्लाह सवाल करेगा कि तूने निज़ाम सलात नाफिज क्यों नहीं किया, निज़ाम ज़कात नाफिज क्यों ना किया, इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत नाफिज क्यों ना किया और इस्लाम की हुदूद नाफिज क्यों ना की, मेरे दीन का रास्ता क्यों रोका? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था,
بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی، بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں اور بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی عزت لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے تو میں نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، کیونکہ وقت آج ہے۔ لہٰذا آج کے دن جب میں اور آپ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں تو ہر طرح کے برے کاموں سے بچیں۔ اس وقت فرشتے کہیں گے، سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز دھار پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا تو کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے تو کچھ لوگ راستے سے ہی انتہائی خوفناک جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تب آخری بار اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں، اے داناؤ بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والے لوگوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں حکم ہوا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ناظرین محترم، موت کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، اس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے کہ اس بات کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے حساب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اور انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ناظرین، اس سلسلے میں چند احادیث بھی ملاحظہ فرما لیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، ان سب سے زیادہ اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن اس دنیا میں ہمارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کے منہ پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا کہ یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ پیارے ناظرین کرام، ان آیات و احادیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دار ہوں گے
کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا کہ مجرموں، آج کے دن الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر اور بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بزار نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جن جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا بچ جائیں گی۔ لیکن اگر یہ بھی اس بات سے خوش ہوتے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی جہنم میں گرا دیے جاتے۔ روایات میں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند ہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے باوجود بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا، یعنی وہ پتھر جو جہنم میں ایندھن کے طور پر جلائے جائیں گے۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت زیادہ دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، اور جان لیجئے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ان میں خاص قسم کی روحانیت مان کر ان سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے ناموں پر مندر بنائے ہوئے ہیں، کوئی زہرا کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، جبکہ مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تھے اور وہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی طلب کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہرحال سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، لیکن بعد میں یہ ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ تو یہ تو سورج کا حال ہوگا، جبکہ زمین تو اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا سیارہ ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، جبکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب کر لی جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے جو کہ آج تو بہت ہی مضبوط نظر آتے ہیں، اور ان میں صرف زلزلے کے وقت ہی تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔
قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، بلکہ سورہ تکویر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت کے نزدیک آنے والے زمانے میں گابون اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا اور ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ انہیں بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے سے گوشت نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی۔ یعنی جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے، اور ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر دوسرا آسمان و زمین قائم کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم بھڑکا دیا جائے گا، یعنی گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا، اور مجرم اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی، یعنی تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی، اور یہ ایسا اثر ہوگا جو آج کے دن انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انسان اس وقت جان لے گا جو اس نے کیا، یعنی انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی، اور اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ قیامت کے دن انسان کے ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے اور پرندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں شور مچ جائے گا، اور اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی جانب چلو، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، اور لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان کے ساتھ جا لگے گی، اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گا، اور تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا تو لوگ اس روز اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ نبی کریم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے روز جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور شفاعت کریں،
آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استفسار کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تو میں عرض کروں گا یا اللہ، آپ نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس میرے امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ انشقاق اور بعض اور سورتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان سورتوں کو پڑھ کر قیامت کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ فکر قیامت کی فکر ہے، کیونکہ قیامت کی فکر دلانے والی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ وہ فضیلت اور برکات والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام یہ تسبیح 100 بار پڑھے گا تو قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، یا پھر سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں اور اس کے تمام معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ کن لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو کہ ملائکہ کی تسبیح ہے اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات 100 بار پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فکر دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارا کل اثاثہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سبب بخشش ہے۔ ہمارے ایسے اعمال تو ہیں نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے عوض جنت حاصل کر پائیں۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور
اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔